अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। सियासत में तो एक भौचाल आया हुआ है, जोड़ तोड़ जो है वो अपने अरूज के ऊपर है। अपोजिशन क्या कर रही है दिख रहा है, हुकूमत क्या कर सकती है वो भी दिख रहा है, और जाहिर है कि इस सारी सूरत हाल के अंदर सौदेबाजी जो है वो भी अपने अरूज पर है। कोई अपोजिशन की तरफ सिरक रहा है तो कोई हुकूमत के साथ पींगे बढ़ा रहा है। मामलात जो हैं वो यकीनन अब हतमी मराहिल में दाखिल हो चुके हैं। बयानात की तब्दीली भी है, सुबह कुछ और है, दोपहर कुछ और है, शाम कुछ और है। उसमें से हतमी नतीजा अक्स करना जो है वो यकीनन एक मुश्किल मरहला होता है। इस सारे सियासी भौचाल में से जो चीज़ निकल कर सामने आ रही है वो ये है कि इस वक्त एक अदम इस्तेकाम जो है वो मौजूद है, और वो अदम इस्तेकाम जो है वो सिर्फ सियासी तौर पर नहीं है बल्कि मईशत का पूरा पहिया जो है वो रुक रुक कर और अटक अटक कर चल रहा है। ज़ाहिर है जितनी हुकूमती मशीनरी है, उनके वज़रा हैं, वो सियासी जोड़ तोड़ में मसरूफ़ हैं। वो इस लगन में है कि किसी तरीके से तहरीक अदम एतमाद को जो है वो नाकाम बनाया जाए। दूसरी जानिब अपोजिशन जो है वो अपने तय कोशिश कर रही है कि हुकूमती इत्तेहादियों के साथ बात हो जाए, उनके साथ मामला तय पा जाएं, और ज़ाहिर है कहीं मामला तय भी पा जाते हैं जैसे काफ लीग के साथ हुआ, और फिर आखिरी मरहले में पांसी पलट भी जाती है। ये जो सूरत हाल है ये यकीनन एक इबहाम की कैफियत जो है उसको पैदा करती है और एक सवालिया निशान अपने साथ रखती है, और इसके अंदर से कोई हतमी नतीजा अक्स करना जो है वो यकीनन मुश्किल है। लेकिन एक और चीज़ जो कि बड़ी बुनियादी अहमियत की हामिल है, और वो ख़त है जो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने जलसे के अंदर लहराया। अगर ये मामला कौमी सलामती का है, और अगर ये मामला जो है वो इस कदर ख़तरात से मुंसलिक है कि जिसके नतीजे में सूरत हाल तशवीशनाक हो सकती है, और ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के अंदर ऐसी सूरत हाल से निपटने का एक तरीक़ाकार और एक निज़ाम जो है वो मौजूद है। इस मुल्क के पुराने वज़ारत ख़ारजा के जो चैम्पियन रहे हैं उनसे भी बात हुई है। वो कहते हैं इस तरह हुकूमतें ख़त नहीं लिखा करती हैं। जो रिटायर्ड जनरल्स हैं उनसे भी बात हुई है। वो कहते हैं अगर इस नौइयत का कोई मामला हो तो फिर जो प्रीएम्प्टिव मेजर्स हैं वो ली जाती हैं। लेकिन देखने की बात ये है कि क्या ये ख़त जो है ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में नहीं आना चाहिए था। इस मामले को जो है आप अगर ये कह रहे हैं कि हमने इस ख़त को आला तरीन सिविल और अस्करी क़यादत तक महदूद रखा हुआ है, तो फिर इस हवाले से ज़िम्मेदारी बनती है DGISPR की कि वो मंजर आम पर आएँ और इस हवाले से सूरत हाल को वज़ा करें, क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, कौमी सलामती का मसला है, और ये बात कही जा रही है कि उसको अंदेशा जो है वो लाहक है। लेकिन जब हुकूमत के वज़रा जो हैं वो ये बात कहें कि हमने ये सोचा कि किस पर एतमाद किया जा सकता है, तो फिर हमने ये सोचा कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की एक ऐसी हैसियत है कि जिनके ऊपर एतबार किया जा सकता है, तो ये ख़त हम उनको दिखाने के लिए तैयार हैं। तरीक़ाकार ये नहीं होता। आपके पास कौमी सलामती के इशू पर ज़ाहिर है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है। भारत की जानिब से जब वाक़या हुआ था तो उसके ऊपर ना सिर्फ ये कि इस कमेटी में फ़ैसला हुआ था बल्कि पार्लियामेंट के अंदर जो है वो बात हुई थी, और हमारा जो एक रिस्पांस है वो गया था, और पूरी पार्लियामेंट जो है वो वज़ीर आज़म के पीछे खड़ी थी। अब भी ये बात कही जा रही है और लीडर ऑफ अपोजिशन की जानिब से आई है कि अगर ये ऐसी सूरत हाल है तो हमें एतमाद में लिया जाए, हम आपके साथ खड़े होंगे। लेकिन अगर उसको मौजूदा सियासी सूरत हाल से जोड़ा जाए और ये तासुर देने की कोशिश की जाए कि ये बुनियादी तौर के ऊपर इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद से जुड़ा हुआ है, तो फिर इसमें बहुत से सवालात जो हैं वो जन्म लेते हैं, और इस ख़त के हवाले से भी जो सवालात हैं वो पैदा होते हैं। अब इस सारे खड़मास के अंदर जो चीज़ नज़रअंदाज हो रही है, जैसे मैंने कहा
کہ اس وقت پوری حکومتی مشینری جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد کو ناکام بنانے کے لیے کوشاں ہیں، وہ گورننس کے میٹر ہیں جو روزانہ کی بنیاد پر ہو رہے ہیں۔ ہر شخص بے یقینی کا شکار ہے، اور بے یقینی کی کیفیت سے سب سے زیادہ کسی ملک کی معیشت جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے، اور پاکستان کی اس وقت کی اقتصادی صورتحال جو ہے وہ یقیناً تشویشناک ہے۔ ڈالر جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، انٹر بینک میں آج وہ تقریباً 183 روپے پر تھا، اوپن مارکیٹ میں جائیے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کیا صورتحال ہے۔ اسی طریقے سے جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ بھی بڑھ رہا ہے، ہماری مہنگائی کی صورتحال بہت دگرگوں ہے، اور ہمارے جو معیشت کے اشاریے ہیں وہ یقیناً اس وقت متاثر ہو رہے ہیں، لیکن ہم الجھے ہوئے ہیں ان سارے معاملات کے اندر، اور اب لوگ پاکستان کے حوالے سے سری لنکا کے ساتھ تقابلی جائزہ لینا شروع کر دیا ہے، اور سری لنکا کی جو صورتحال ہے وہ جس نہج پر جس طریقے سے پہنچا ہے، لگتا یہ ہے کہ پاکستان بھی اسی ڈگر پر ہے۔ یہ ایک بڑی اہم سوالات ہیں۔ ظاہر ہے سیاست کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہوتا رہے گا، اور 31 کے بعد جو ہے جو بھی معاملات طے ہونے ہیں 3 تاریخ تک جو بھی صورتحال ہونی ہے وہ واضح ہو کر سامنے آ جائے گی، لیکن اس کے دوران جو ہم خمیازہ بھگتیں گے، یہ بات بھی کہی جا رہی ہے کہ جی ایک رفائی بجٹ دے دو اور الیکشن میں چلے جاؤ۔ رفائی بجٹ دیں گے کیسے؟ وسائل کا جس طریقے سے استعمال ہو رہا ہے وہ گنجائش کہاں سے پیدا ہوگی، اور طریقہ کار کیا ہوگا؟ بنیادی طور پر یہ وہ سوالات ہیں، اور سیاست سے ہٹ کر آج میں نے چنا بھی اسی لیے ہے اس موضوع کو کہ ہم جان سکیں، کیونکہ ایک بہت خلیج آ گئی ہے۔ میرے آج کے مہمان پاکستان کی معیشت کو بہت قریب سے انہوں نے دیکھا بھی، چلایا بھی، گہری نظر رکھتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان کی کئی بھی بات جو ہے وہ سنی بھی جاتی ہے۔ میرے آج کے مہمان ڈاکٹر حفیظ پاشا، سابق وزیر خزانہ۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے اس وقت ایک بے یقینی کی کیفیت ہے، سیاسی عدم استحکام ہے، روزانہ کی بنیاد پر فیصلے ہو رہے ہیں۔ اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ اس عدم استحکام میں پاکستان کی معیشت کا ایک جائزہ آپ دیں تو آپ کیا کہیں گے؟ پہلے تو میں یہ کہوں کہ آپ نے بہت مناسب جائزہ پیش کیا آغاز میں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کشمکش میں جو ہے سیاسی، اس کے نتیجے میں معاشی حالات پر کیا اثر پڑ رہا ہے۔ آپ کو آج ایک چھوٹا سا اشارہ دے دوں، ہمارے مارکیٹ میں تیزی نظر آئی، آج کافی اضافہ ہوا شیئرز میں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ ایک لحاظ سے احساس اس بات کا ہوا ہے کہ شاید انسرٹنٹی کچھ کم اس لیے ہوئی ہے کہ یہ جو نان کانفیڈنس کا پروسیس ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے۔ بیچ میں لگ یہ رہا تھا کہ یہ الجھ گیا ہے، مگر اب یہ لگ رہا ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ اگلے ہفتے یہ مکمل ہو جائے گا اور ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کیا ہونے والا ہے۔ اس دوران آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا کہ روپے کی قدر میں مسلسل روزانہ 30، 40، 50 پیسے کی کمی آتی رہی ہے، اور اب تو روپے کی قدر جو ہے وہ 182 روپے کے نیچے جا چکی ہے۔ آپ نے سری لنکا کا ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ ہم سری لنکا سے ملتے جلتے لگنے لگے ہیں۔ ان کے روپے کی قدر جو ہے اس وقت 230 روپے فی ڈالر ہے۔ خدا نخواستہ ایسا ہمارے ساتھ نہ ہو، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس دوران ہمارا جو ایک سب سے اہم اس وقت رشتہ ہے، خاص طور پہ باہر سے پیسے منگوانے کے لیے، وہ IMF کے ساتھ ہے۔ اور ہوا یہ ہے کہ مارچ کے آغاز میں 7واں ریویو ہونا تھا جس کا سلسلہ شروع ہوا، مگر وہ نتیجے پہ اس لیے شاید نہیں پہنچ رہا ہے۔ ایک تو یہ کہ حکومت نے جو پچھلے دنوں اقدامات لیے ہیں، جس طرح ریلیف پیکج وغیرہ دیا ہے، اس کا بجٹ پر کافی سخت اثر پڑ رہا ہے، اور IMF کہہ رہا ہے کہ یہ سلسلہ جاری نہیں رہ سکتا ہے۔ دوسری طرف IMF جو ہے دستخط کس کے ساتھ کرے، وہ منتظر اس بات پہ ہیں کہ نو کانفیڈنس موشن ختم ہو، جو بھی حکومت آئے اور رہے،
تو پھر ہم ان سے بات کریں گے. تو اس دوران اس لحاظ سے باہر کے لحاظ سے انسرٹنٹی بڑھ گئی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ بات کر رہے تھے کہ یونائٹڈ نیشنز کی بڑی ایک اہم رپورٹ نکلی ہے, وہ رپورٹ کیا کہہ رہی ہے؟ دیکھیے جو سب سے زیادہ پریشان کن بات ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مختلف چیزوں کی وجہ سے تیل کی قیمتوں میں جو اضافہ ہو رہا ہے $100 کے اوپر جا چکا ہے. دوسری طرف جو ملک گندم امپورٹ کرتے ہیں ان کو بڑے مشکلات ہونے والے ہیں, جس میں پاکستان ہے جو تقریباً 90% اپنی گندم کی امپورٹ رشیا اور یوکرین سے کرتا رہا ہے, اور اب بہت دقت ہوگی. اس طرح کے جو اثرات ہو رہے ہیں جنگ کے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس دنیا میں 5 ملک ایسے ہیں جو سب سے زیادہ متاثر ہوں گے. ان کے نام یہ ہیں ایجپٹ, ترکی, سری لنکا, منگولیا اور پاکستان. اور خطرہ یہ ہے کہ اگر یہ سلسلہ مشکلات کا رہے تو تجارتی خسارہ میں نمایاں طور پر اضافہ, قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ, اور یہ 5 ملک اگر ان کو کوئی سپورٹ نہیں ملتی ہے دنیا سے, خاص طور پہ ڈیٹ ریلیف کی, تو یہ بہت سخت فائنینشیل ڈیفیکلٹیز میں جا سکتے ہیں. آپ نے سری لنکا کا ذکر کر دیا ہے. سری لنکا کا یہ حال ہے کہ انہوں نے پچھلے 2 سال سے گاڑیوں کی امپورٹ نہیں کی, مگر آج پوزیشن یہ ہے کہ تیل نہیں ہے ان کے پاس اور امپورٹس بالکل رک چکے ہیں, اور انہوں نے ہندوستان سے پہلے $1 ارب لیا تھا اور اب $1 ارب لے رہے ہیں. وہ تقریباً دیوالیہ کے قریب آ چکے. تو یہ 5 ملک ہیں جو مشکلات میں جا سکتے ہیں, اور افسوس کی بات یہ ہے اس میں پاکستان کو شامل کیا گیا. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ نے بات کی کہ پاکستان کو ان 5 ممالک میں شامل کیا گیا ہے. اب گزارش یہ میں آپ اس سے آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے روپے کی قدر میں کمی ہوتی چلی جا رہی ہے, اور یہ روزانہ کی بنیاد پہ ہو رہی ہے, اور ہم سلائیڈ کر رہے ہیں. تیل کی قیمت جو ہے وہ بڑھ رہی ہے, اور اگر یہ اسی سطح $100 پر بیرل سے اوپر رہتی ہے, اور لیکن اس کے اندر یہ جو ونڈو ہے کہ 1 سال کے لیے سعودی عرب جو ہے وہ مؤخر ادائیگی پر پاکستان کو تیل دے رہا ہے, تو یہ ہیلپ آؤٹ نہیں کرے گا صورتحال کے حوالے سے؟ پاکستان کی جو کل تیل کی درآمدات ہے وہ قیمتیں بڑھنے کے بعد اندازہ یہ ہے کہ اس سال تقریباً $20 ارب تک پہنچ سکتا ہے. اس میں اگر سعودی عربیہ نے ہمیں 1 سال کے لیے ایک ڈیفرڈ پیمنٹ کی فیسلٹی دی ہے, وہ مشکل سے $1 ارب سے کچھ زیادہ ہے, تو اس کا بڑا چھوٹا کنٹریبیوشن ہے ہمارے ریکوائرمنٹس کے لحاظ سے. اچھا یہ ڈاکٹر صاحب فرمائیے گا کہ کیا ہمارے جو اس وقت وسائل کی صورتحال ہے, وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ ٹیکس جو ہیں وہ زیادہ ہوئے ہیں, اور اسی بنا پر ہم ہم عوام کو جو ہے وہ ریلیف دینے کی پوزیشن میں آئے ہیں, سہولت دینے کی حالت میں آئے ہیں. ہم نے پیٹرول جو ہے وہ مہنگا نہیں کیا بلکہ $10 فی لیٹر کم کیا. ہم نے بجلی جو ہے وہ $5 فی یونٹ کم کی, اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے وسائل میں اضافہ ہوا ہے. بڑی عزت کے ساتھ ہمارے پرائم منسٹر صاحب ایک منتخب پرائم منسٹر ہیں, ان کی بات ہمیں سننا چاہیے, مگر میں اگر اجازت ہو تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ FBR کے ریونیوز میں ماشاءاللہ اچھا اضافہ ہے, اور انشاءاللہ جو سال بھر کا ٹارگٹ ہے 6100 ارب کا, ہم تقریباً وہاں پہنچ جائیں گے. مگر جو خسارہ بے حد زیادہ ہے وہ پیٹرولیم لیوی میں ہے. سال کے بجٹ میں جب آپ پیش کر رہے تھے تو اس وقت تیل کی قیمتیں بہت کم تھیں, تو اندازہ یہ کیا گیا تھا کہ پیٹرولیم لیوی کے نتیجے میں ہم 610 ارب اٹھائیں گے. مگر اب چونکہ آپ نے پیٹرولیم لیوی کو کافی عرصے سے بہت کم کر دیا اور اب تو نہ ہونے کے برابر ہے,
تو مشکل سے سال بھر میں آپ 120 ارب اٹھا پائیں گے پیٹرولیم لیوی سے. تو اس ایک مد سے تقریباً 490 ارب کا خسارہ پیدا ہو رہا ہے جو پورا نہیں ہوگا. اس لیے بھی آئی ایم ایف نے آپ کے ساتھ کافی سختی کی ہے 7ویں ریویو میں. ناظرین، ڈاکٹر حفیظ پاشا سے ہماری گفتگو جاری ہے. وقت ہوا ہے ایک مختصر سے کمرشل بریک کا. ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو آپ نے خسارے کی بات کی ہے، آپ ذرا اس پر پہلے بات کر لیں، کیونکہ وسائل آپ نے اس پوزیشن کو نگیٹ کیا ہے جو وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں. اور ظاہر ہے کہ جب آپ نے خسارہ جو ہے وہ آپ کو کیا خدشہ ہے کہ اس دفعہ جو ہے خسارہ کس حد تک جائے گا، اور پھر ہمارے پاس اس خسارے کو برج کرنے کے لیے ہماری کیا ضروریات ہوگی تاکہ پھر اس سچویشن جو ہے، سنگین صورتحال جو ہے، اس کی بنا پر آگے بڑھا جا سکے. سال کے آغاز میں اندازہ یہ تھا کہ بجٹ کا خسارہ جو ہے وہ کھینچ کھانچ کے 3400 ارب کے لگ بھگ ہوگا، جو کہ ہمارے جی ڈی پی کا تقریباً 6.9% بنتا ہے، کچھ اس سے بھی کم. مگر خطرہ اس وقت موجود یہ ہے کہ چونکہ آپ کے سود کی پیمنٹ میں بھی اضافہ ہو گیا ہے، اس لیے کہ آپ نے سود کا جو اسٹیٹ بینک نے 7% رکھا تھا بجٹ کے وقت، وہ اب 9.75% ہو چکا ہے. اس کے نتیجے میں بھی 150-200 ارب کا خرچہ زیادہ ہے. دوسری طرف آپ کو پاور سیکٹر کی سبسڈی میں بھی اضافہ کرنا پڑ رہا ہے، چونکہ سرکولر ڈیٹ بالکل کنٹرول سے باہر ہونے کا خطرہ ہے. تیسری طرف میں نے آپ سے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ آپ کا پیٹرولیم سبسڈی میں تقریباً 490 ارب کی کمی آ سکتی ہے. ساتھ ساتھ جو آپ نے یہ تیل کی قیمتیں 10 روپے کم کی ہیں اور بجلی کی قیمتیں کم کی ہیں، اس کے نتیجے میں خاص طور پہ جو اب آپ کو تو تیل پر سبسڈی دینا پڑ رہا ہے، اس لیے کہ قیمت بڑھ گئی ہے اور روپے کی قدر بھی گر گئی ہے. تو اب سبسڈی اس کی جو پیمنٹ ہے وہ 150 سے 200 ارب ہوگی اگلے 4 مہینے میں. یہ سب ملا لیں تو خطرہ یہ ہے کہ آپ کا خسارہ 800 سے 1000 ارب ٹارگیٹ سے زیادہ ہو سکتا ہے. اگر ایسا ہوا تو آپ کا جو بجٹ ڈیفیسٹ ہے وہ 7.5 اور 8% کے رینج میں جا سکتا ہے جی ڈی پی کے. اس کے کیا نتائج ہوں گے؟ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیے کہ حکومت کو اب کوئی اجازت نہیں ہے کہ وہ اسٹیٹ بینک سے بورو ڈائریکٹلی کر لے، مارکیٹ میں جانا پڑے گا. اور آپ نے یہ دیکھا کہ پچھلے جو آکشن ہوئے ہیں پچھلے 2-3 ہفتوں میں، اس میں سود کا ریٹ جو ہے وہ بہت بڑھ گیا ہے، 200 سے 300 بیسس پوائنٹس بڑھ گیا ہے. تو آپ کا جو خسارہ ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے، پورا کرنے کے لیے آپ کو بوروئنگ بے تحاشا کرنی پڑے گی. اور آپ نے ایک طرف تو افراط زر کو کم کرنے کی کوشش کی ہے ریلیف پیکج دے کر، دوسری طرف خطرہ یہ کہ روپے کے استعمال کی وجہ سے، منی سپلائی کے اضافے کی وجہ سے افراط زر میں اضافہ ہو جائے گا. تو نیٹ افیکٹ جو ہے وہ کوئی خاص پازیٹیو نہیں ہوگا. تو پریشانی اس بات کی یہ ہے کہ خسارہ بڑھ جائے گا، روپے کے استعمال میں اضافہ ہوگا، منی سپلائی بڑھے گی اور پھر سے انفلیشن میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحب، یہ جو افراط زر ہے آپ کہہ رہے ہیں پھر سے اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا، اس وقت جو صورتحال ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ جب باہر کی قیمتوں میں بے شمار اضافہ ہو رہا ہے، آپ دیکھیں
سب سے بہترین اگزامپل اس وقت گھی، ویجیٹیبل گھی ہے، ایڈیبل آئل کی قیمت 70 سے 80% بڑھ گئی ہے. آپ کے LNG کی قیمت 3 سے 4 گنا ہو گئی ہے. آپ کے فرٹیلائزر کی قیمت 40 سے 50% بڑھ گئی ہے. اس طرح بے شمار چیزوں کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے. کچھ ریکوری جو ہو رہی تھی کووڈ کے بعد اس کے نتیجے میں ہوتا رہا. پھر اب جب یہ سپلائی کا جو مسئلہ پیدا ہو رہا ہے جنگ کی وجہ سے اور شارٹیجز پیدا ہو رہے ہیں، آپ دیکھیے گندم کی قیمت مارکیٹ میں تقریباً گلوبل مارکیٹ میں 80-90% بڑھ چکی ہے. تو اس لحاظ سے خطرہ موجود ہے. کب تک حکومت ریلیف دیتے رہے گی؟ ریلیف اس وقت آپ دے سکتے تھے کہ اگر اس وقت آپ اپنے جو امیر طبقہ ہے جن کی آمدنی میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے، اب آپ سوچئے کہ 60% اضافہ ہوا ہے گاڑیوں کے سیل میں، تو یقیناً امیر طبقہ جو ہے وہ ماشاءاللہ بڑا خوشحال ہے. آپ کو اس وقت پرسنل انکم ٹیکس اور کارپوریٹ انکم ٹیکس میں اضافہ کرنا ضروری تھا تاکہ ایک بیلنسڈ پیکج آپ لے آتے. امیر طبقے کو ٹیکس کرتے اور ریلیف جو ہے وہ عوام کو آپ دیتے، مگر ایسا پرائم منسٹر صاحب نے نہیں کیا ہے اور اس کے نتیجے میں امبیلنس میں اضافہ اور ہوگا اور مسائل اور کھڑے ہوں گے. آپ نے ظاہر ہے افراط زر کی بات کی. میں ذرا اس ساری سچویشن کو ایک جگہ پہ لانا چاہ رہا ہوں. آپ یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے آپ بات کر رہے ہیں 7 سے 8% خسارے کی، پھر بارو ہم اسٹیٹ بینک سے نہیں کر سکتے، بہت ساری چیزیں جو ہیں ہم نے خود پھندے اپنے گردن میں ڈال لی ہیں. کیوں ڈالے ہیں؟ اس کی ظاہر ہے IMF کی شرائط ہوں گی اس کی وجہ سے. لیکن اب ہم نے یہ برج تو کرنا ہے یہ گیپ، تو جب ہم بوروئنگ کریں گے تو مطلب مزید جب قرضہ لیں گے تو جو وسائل ہیں وہ تو محدود ہوں گے، اور جب وسائل محدود ہوں گے تو یہ تو حالات پھر مزید خرابی کی طرف جائیں گے. کیونکہ یہ تو ایسے لگ رہا ہے کہ شاید آپ کو اپنے سود کی ادائیگی یا جو آپ کے ڈیفنس کے اخراجات ہیں اس کے لیے بھی قرض لینا پڑے. خدا نہ خواستہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے، اور ایک سال ایسا گزر چکا ہے 2018-19 جب آپ کے ریونیوز میں کوئی خاص اضافہ نہیں ہوا تھا، اور چونکہ آپ نے سر سود کو 13% تک لے کے چلے گئے تھے تو آپ کے سود کی پیمنٹ جو ہے وہ بے تحاشا بڑھ گئی تھی اس سال. اس کے نتیجے میں آپ کو اپنا سارا ڈیفنس کا اخراجات جو ہیں وہ قرضوں سے پورا کرنا پڑا. یہ بہت نامناسب ہے. ہمارے نیشنل سیکیورٹی اور اس کی اسٹیبلٹی اور سسٹینیبلٹی کے لیے، اور یہ سب سے ٹاپ پرائرٹی ہے، ہمیں یہ انشور کرنا ہے کہ ہمارے پاس اتنی فائنینسنگ کیپیسٹی ہو کہ ہم اپنی ہیومن سیکیورٹی اور ڈیفنس کو پرووائڈ کر سکیں. اس وقت پوزیشن یہ کہ کچھ حالات بہتر ہیں، مگر اس سال بھی لگتا یہ ہے کہ تقریباً 60% ڈیفنس کا خرچہ جو ہے وہ آپ قرضوں سے پورا کریں گے. ڈاکٹر صاحب یہ جو صورتحال ہے، اگر آپ ڈیفنس کا خرچہ جو ہے 60% وہ آپ نے قرضوں سے پورا کرنا ہے، آپ نے باقی نظام جو ہے وہ قرضوں سے پورا کرنا ہے، تو یہ جو ترسیلات زر ہیں یہ کوئی سپورٹ مہیا کر رہی ہیں یا یہ بھی تیزی کے ساتھ انہی معاملات میں ایروڈ ہو رہی ہیں؟ اللہ کے فضل سے ہمارے ریمیٹنسز جو ہیں وہ ابھی بھی مستحکم ہیں. ان میں کچھ اضافہ بھی ہوا ہے، پچھلے مہینے تھوڑی سی کمی آئی ہے، مگر ابھی بھی وہ $30 ارب سالانہ کے لیول پہ ہیں. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو ہے اس کی وجہ سے ہمارا باہر کا جو پیمنٹس کا سلسلہ ہے وہ قائم رہا ہے. ہمیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. ہمارا تجارتی خسارہ تقریباً $50 ارب تک اس سال جا سکتا ہے، مگر اس میں سب سے بڑا کنٹریبیوشن $30 ارب کا ریمیٹنسز کا ہوا ہے. مگر اب یہ بات ہمیں ایکسیپٹ کر لینا چاہیے کہ پچھلے 3-4 سال ریمیٹنسز میں بہت تیزی سے اضافہ ہوا تھا، خاص طور پہ کووڈ کے بعد، اس لیے کہ ٹریول اور حج وغیرہ کم ہو گیا تھا.
مگر اب پوزیشن یہ ہے کہ اس میں اضافے کی گنجائش نہیں ہے، اور اگر ہمارا تجارتی خسارہ اتنا اونچے لیول پہ رہا تو ہمیں دوسرے طریقے ڈھونڈنے پڑیں گے. اور اس وقت مشکل حالات میں آپ یہ دیکھیے کہ جو سورسز آف بوروئنگ ہیں وہ پاکستان کے لیے محدود ہوتے جا رہے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ IMF کے ساتھ ہمارا ڈس ایگریمنٹ جاری رہا تو اگلے کچھ ہفتے مہینے باہر سے بہت کم پیسہ آئے گا. آپ نے دیکھا پچھلے ہفتے ایک ہفتے میں $850 ملین ریزروز میں کمی آئی ہے ایک ہفتے میں. ایسا سلسلہ جو ہے یہ حد سے زیادہ پریشان کن ہے. ریزروز اب مشکل سے 2.2 مہینے کی امپورٹ ہم کر سکتے ہیں ان ریزرو سے. کم از کم ہمارے پاس 3 سے 3.5 مہینے کے ریزروز ہونے چاہیے تھے. وہ گر رہے ہیں. کوئی 4-5 مہینے پہلے لیول مناسب تھا، اب بہت کم ہو گیا، $14.5 ارب پہ گر چکا ہے. تو حالات خراب. ناظرین، ڈاکٹر حفیظ پاشا سے ہماری گفتگو جاری ہے. وقت ہوا ہے ایک مختصر سے کمرشل بریک کا. ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. ڈاکٹر صاحب، آپ نے یہ جو سچویشن بتائی ہے یہ یقیناً خوفناک ہے. ہم اس وقت ایک سیاسی ملاکھڑے میں الجھے ہوئے ہیں اور تقاضا جو ہے حالات کا وہ کچھ اور ہے. اور اس وقت یہ جو اقتصادی ہماری صورتحال ہے، ظاہر ہے کہ اگر جو بھی اس وقت سیاسی میدان سجا ہوا ہے اس کا جو بھی نتیجہ آئے گا، اگر موجودہ حکومت برقرار رہتی ہے تو اس کو سٹیبل ہونے میں، دوبارہ اپنا سانس بھرنے میں کچھ وقت لگے گا. اگر نئی حکومت کے پروسیس کی طرف جاتے ہیں، وہ آتے ہیں، پھر وہ دیکھتے ہیں. مطلب کتنی گنجائش ہے اس صورتحال کو؟ یہ تو تقاضا کرتی ہے کہ ہنگامی بنیادوں پر جو ہے، ایک ایمرجنسی بنیادوں پر جو ہے وہ صورتحال کو دیکھا جائے اور اقدامات کیے جائیں. آپ بالکل مناسب کہہ رہے ہیں. اس سیاسی کشمکش میں ایسا نہ ہو کہ رجحان چونکہ کسی اور طرف ہے تو آپ کا جو پالیسی کا بنانے کا اور امپلیمنٹ کرنے کا سلسلہ متاثر ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا. میری گزارش یہ ہے کہ ہم سب سے اہم جو ہے وہ ہمارا پاکستان ہے، ہمارا پیارا ملک. اور میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے پاکستان پہ ریسرچ پچھلے 35 سال سے کیا ہے، اور میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے دل میں یہ بات ہے کہ یہ جو اس وقت کا جو سلسلہ ہے وہ ہمارے تاریخ کا ایک بہت پریشان کن وقت ہے، سیاسی طور پہ بھی اور معاشی طور پہ بھی. بس کوشش اب یہ ہونی چاہیے ہماری سول سوسائٹی کو، ہمارے جو پولیٹیشینز ہیں وہ اب اپنے ملک کے بارے میں سوچیں اور اپنے نیرو انٹرسٹس وغیرہ کو وقتی طور پر خدا کے لیے چھوڑ دیں. دنیا میں اب یہ بات ہو رہی ہے کہ پاکستان 5 ملکوں میں سے ہے جو خدا نخواستہ دیوالیہ ہو سکتا ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ اب بیٹھیں اور جس طرح نیشنل ایکشن پلان ٹیررزم کے خلاف زبردست بنایا تھا اور ہماری آرمی نے ضرب عض سے اس کو بہترین امپلیمنٹ کیا تھا، اسی طرح کی ایمرجنسی ایکشن پلاننگ اور امپلیمنٹیشن اکنامک فرنٹ پر اب ضرورت ہو چکی ہے. ڈاکٹر صاحب، یہ فرمائیے گا کہ آپ نے کہا کہ پاکستان 5 ملکوں میں ان خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ پاکستان ان 5 ملکوں میں ہے جو دیوالیہ ہو سکیں. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جس ملک کا خسارہ جو ہے وہ 8% تک جانے کا اندیشہ ہو، جو ملک اپنے دفاعی اخراجات کا 60% جو ہے
اس کے لیے اس کو قرض چاہیے، جس ملک کا ترقیاتی بجٹ جو ہے اس کو برے طریقے سے مجروح کیا جائے، جہاں پر وسائل کے حوالے سے دامن جو ہے وہ تنگ ہو اور جی ڈی پی کی شرح جو ہے وہ سکڑ جائے، تو کیا یہ بات جو کہی جا رہی ہے کہ ہم بڑی تیزی کے ساتھ اس ٹریک پر ہیں جو ایونچولی اینڈ اپ ہوگا جیسے سری لنکا کی صورتحال ہے؟ جی، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے اس بات کا خطرہ بہت موجود ہے، اور بجٹ آنے والا ہے، اور وقت کے لحاظ سے یہ آخری سال ہے ہماری حکومت کا، تو ایسا ہوتا ہے۔ پچھلی حکومتوں نے یہی کیا، پیپلز پارٹی کی حکومت، نواز شریف صاحب کی حکومت، دونوں نے یہی کیا کہ آخری سال میں بجٹ جو ہے وہ اس میں بے شمار ریلیف اور خرچے رکھے گئے تاکہ الیکشن میں کامیابی کے امکانات بڑھ جائیں۔ اس کی گنجائش سراسر بالکل نہیں ہے اب آپ کے پاس۔ آپ کو سخت سے سخت بجٹ لانا پڑے گا، اور جو بے شمار مراد آپ نے ملک کے سب سے امیر طبقے کو یعنی کہ ایلیٹ کو دیے ہیں، میں نے آپ سے پچھلے پروگراموں میں بھی کچھ ذکر کیا ہے، کچھ ایگزامپلز دیے ہیں جو حیرت انگیز ہیں۔ کہ سارے ملک میں ہم پراپرٹی پہ ٹیکس جو لگاتے ہیں پورے ملک سے صرف 9 ارب، جبکہ پراپرٹی کی ویلیو 25,000 ارب ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ یہ مراد کم کریں، سخت سے سخت بجٹ لائے ٹیکسیشن کے لحاظ سے امیر طبقے پر، اور جو آپ کو پیسے آئیں اس سے آپ اپنے ڈیفنس کے خرچے کو ٹاپ پرائرٹی سے پورا کریں۔ اب یہ دیکھیے کہ پچھلے کچھ سالوں سے ڈیفنس کا خرچہ ہمارے جی ڈی پی کے لحاظ سے کچھ کم ہوتا جا رہا ہے۔ اور اگر آپ اجازت دیں تو ایک بات کہہ دوں جو شاید مجھے کہنا نہیں چاہیے، کہ اس وقت ہندوستان کا ڈیفنس بجٹ ہم سے 8 گنا ہو چکا ہے۔ ایک وقت ایسا تھا کہ یہ ریشیو 3:1 تھا، کم از کم جب ہم حکومت میں تھے۔ تو دیکھیے، میں کتنے مرتبہ آپ سے کہوں کہ حالات بہت پریشان کن ہیں۔ خدا کے لیے ہماری جو لیڈرشپ ہے ہر طرح کی، وہ اس بات کو ریئلائز کریں اور وقتی طور پر یہ سیاسی کشمکش اور جھگڑے ختم کریں، ایک نیشنل اکنامک ایکشن پلان لائیں، بجٹ لائیں بہت ہی مناسب، سخت، اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کی پوری کوشش کریں، اور اپنے پیارے سے پاکستان ملک کو ہم پوری طور پر پھر سے بچانے کی کوشش کریں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر حفیظ پاشا۔ ناظرین، یہ تھے ڈاکٹر حفیظ پاشا، سابق وزیر خزانہ۔ آپ نے ان کی گفتگو سنی، انہوں نے یہ اندیشہ نہیں ہے، یہ زمینی حقائق ہیں کہ پاکستان کی اقتصادی صورتحال جو ہے وہ اس وقت ایک خطرناک موڑ پر ہے۔ ہم سیاسی ٹکراؤ میں الجھے ہوئے ہیں، اس وقت ملک میں سیاسی طور پر ایک عدم استحکام ہے، لیکن معاشی طور پر بھی معاملات جو ہیں وہ بہت گمبھیر ہیں۔ جتنی تاخیر ہوگی اتنا الجھاؤ اس حوالے سے بڑھتا جائے گا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اس حوالے سے سوچا جائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔